नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 122 तक हमारा हुआ था, 123 से निकाल लीजिए। आयत नंबर 123 लैसा बि अमानियकुम वला अमानिया अहलिल किताबी मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। नहीं है तुम्हारी आरज़ुएं और ना ही अहले किताब की आरज़ुएं। जो करेगा बुरा अमल तो उसे उस पे जज़ा दी जाएगी और नहीं है उसके लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई वली और कोई मददगार। गौर फिक्र करते हैं इस आयत पर कि अल्लाह ताला इस आयत में हमें क्या तालीमात दे रहे हैं, किस तरीके से हमें समझा रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं इस आयत में। आइए गौर फिक्र करते हैं। लैसा बि अमानियकुम वला अमानी अहले किताब, ना ही तुम्हारी आरज़ुएं और ना ही अहले किताब की आरज़ुएं। इस आयत को समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस आयत का पस मंज़र आता है कि एक मरतबा यहूद, नसारा और मुसलमान, इनमें से कुछ लोग आपस में बहस व मुबाहिसा कर रहे थे, बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो हर कोई अपने आप को ऊंचा और बढ़तर और आला गर्दान रहा था। हर कोई अपने आप को अच्छा साबित कर रहा था और अपने आप को सही और अपने आप को बढ़तर साबित कर रहा था। यहूद कह रहे थे कि हम सही दीन पर हैं, हम सही हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कुरान करीम में आया है कि अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें सारे जहान वालों पर फजीलत दी है। तो उन्होंने कहा कि हमारी फजीलत ज्यादा है। नसारा ने कहा कि चूंकि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कलमा और उसके रूह हैं, तो हम ज्यादा ऊंचाई पर हैं, हम ज्यादा बढ़तर हैं। मुसलमानों ने कहा कि कुरान करीम में हमें खैर उम्मत कहा गया है, कुरान में आया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन, तो हम ज्यादा सही हैं, हम ज्यादा बेहतर हैं। और बहुत सारे, हर एक ने अपने अपने बहुत सारी खूबियां गिनाई, बहुत सारी फजीलत और बरतरी एक दूसरे के सामने साबित की। तो हर कोई अपने आप को अच्छा साबित कर रहा था, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो अब अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया कि लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलुल किताब, ना ही तुम्हारी आरज़ुएं और ना ही अहले किताब की आरज़ुएं, ना ही तुम्हारी तमन्नाएं, ना ही तुम्हारी ख्वाहिशें और ना ही अहले किताब की उम्मीदें और उनकी आरज़ुएं और तमन्नाएं काम आएंगी। कुरान करीम में ये बात इससे पहले भी आपके सामने आई थी कि यहूद और नसारा क्या कहा करते थे। यहूद कहते थे कि नसारा किसी दिन पर नहीं है, नसारा कहते थे कि यहूद किसी दिन पर नहीं है। यहूद और नसारा ये भी कहा करते थे कि हमें जहन्नम की आग नहीं छू सकती मगर ये कि गिनती के चंद दिन है ना, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा,
इसी तरीके से मुसलमानों के बीच में भी ये चीज़ आ गई है ना, कि मुसलमान क्या कहते हैं कि हम जन्नती हैं, चूँकि हमने कलमा पढ़ लिया है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया, और हम जहन्नम में नहीं जाएँगे, और अगर जाएँगे तो कुछ दिन अपनी सज़ा भुगतेंगे फिर जन्नत में चले जाएँगे। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों में से अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम उनके फॉलोवर्स हैं, तो और वो चूँकि अल्लाह के रसूल क्या थे, अल्लाह ताला के महबूब थे, पसंदीदा थे, और तो हम तो क्या हैं, जन्नती हैं, क्योंकि हम तो नबी की उम्मत में से हैं ना। या कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि हम उस वली, उस बुजुर्ग, उस पीर के मानने वाले हैं, हमने तो उनका दामन थाम लिया है और उनके उसमें झंडे के नीचे आ गए हैं, पनाह ले ली है उसमें, तो वो हमारी सिफारिश कर देंगे और हम तो क्या हैं, जन्नती हैं। तो इसी तरीक़े से मुसलमानों के बीच में बहुत सारी आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, ख़्वाहिशें, खुशफ़हमियाँ जिसको हम कह सकते हैं ना, ये हमारे बीच में बहुत पाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों के ताल्लुक से हमारे बीच में ये बात पाई जाती है कि हम क्या हैं, जन्नती हैं। हर इंसान के दिल में ये चीज़ है कि हर इंसान क्या है, अपने आप को सही समझता है, और हर मज़हब का मानने वाला अपने आप को सही समझता है, सोचता है कि हमारा मज़हब सही है, हमारा दीन सही है, हम सही रास्ते पर हैं। इसी तरीक़े से जो बहुत सारे लोग फ़िरक़ों में बँटे हुए हैं, तो हर फ़िरक़ा क्या समझता है, हर फ़िरक़ा समझता है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है। हम जन्नती हैं, दूसरा जहन्नमी है। तो ये चीज़ हमारे बीच में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। आज अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमारे बीच में बहुत सारी उम्मीदें, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ या ख़्वाहिशात हमारे बीच में बहुत पाई जाती हैं। खुशफ़हमियाँ हमारे बीच में बहुत पाई जाती हैं। ना बदगुमानियाँ भी जिसको हम कह सकते हैं एक तरीक़े से। तो हमारे बीच में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ना जैसे मैंने आपके सामने मिसालें भी दी कि चूँकि हम एक आलिम की औलाद हैं, या हमारे बच्चे चूँकि हाफ़िज़ हैं तो हम तो बख्शे जाएँगे, या हमारे बीच में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मशहूर हो गई हैं कि अगर किसी ने एक मर्तबा या जितनी मर्तबा कि किसी ने अगर इतनी मर्तबा ये चीज़ पढ़ ली तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो चंद चीज़ों पर हम डिपेंड करके बैठ जाते हैं कि बस यही चीज़ क्या है, बस हमें जन्नत में लेकर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने साफ-साफ कह दिया कि लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानी या अहलल किताब, ना ही तुम्हारी आखिरत में, ना तो तुम्हारी आरज़ुएँ काम आएँगी, ना अहले किताब। अहले किताब में जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने ताल्लुक से, अहले किताब में दोनों शामिल हैं, यहूद और नसारा, दोनों शामिल हैं। दोनों ये जो कुछ भी सोच रहे हैं कि हम सही हैं, और हम चूँकि ईसा को मानने वाले हैं, हम चूँकि मूसा को मानने वाले हैं, हम चूँकि तौरात और इंजील पढ़ने वाले हैं, और हमें तो सारे जहान पर फ़ज़ीलत दी गई है, और हम तो अल्लाह ताला के कुरान करीम में ये भी आया ना कि हम तो अल्लाह ताला के महबूब हैं। ना नहनु अहिब्बाहु कि हम क्या हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं और अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लाह ताला के लाडले हैं। तो ये अहले किताब की आरज़ुएँ उनकी किसी काम नहीं आएँगी। देखिए, दुनिया में तो इंसान की बहुत सारी आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, ख़्वाहिशात होती हैं, और वो उसे पूरी करने की कोशिश करता है ना? और उसकी बहुत सारी ख़्वाहिशात दुनिया में पूरी होती हैं, बहुत सी तमन्नाएँ और आरज़ुएँ उसकी पूरी होती हैं दुनिया में। लेकिन आखिरत का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। आखिरत में इंसान की आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, ख़्वाहिशात किसी काम नहीं आएँगी, इंसान की उम्मीदें। इंसान जो उम्मीदें लगाए बैठा है आखिरत के ताल्लुक से कि बगैर कुछ करे, बस सिर्फ़ क्या, कि हमने सोच लिया कि ये चीज़ हमें मिलना है तो हमें मिल जाए, ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया में आप देखिए कि जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, क्या उसे हासिल करने के लिए हम सिर्फ़ सोच लेते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो क्या वो चीज़ हमें मिल जाती है? दुनिया में अगर कोई चीज़ बहुत कीमती है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो माल-ओ-दौलत हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, इंसान को क्या करना पड़ता है? सिर्फ़ सोचना नहीं होता है, सिर्फ़ ख्वाहिश करना नहीं होती है, सिर्फ़ आरज़ू करना नहीं होती है, इससे कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो चीज़ हासिल होती है। तो इसी तरीके से जन्नत जो बहुत क़ीमती चीज़ है, जो बहुत आला और बरतर चीज़ है, तो क्या वो इतनी आसानी से हासिल हो जाएगी? क्या सिर्फ़ हमारी आरज़ू से हासिल हो जाएगी, सिर्फ़ हमारी ख़्वाहिश से, हमारी तमन्ना से हासिल हो जाएगी? उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना होगी, बहुत जद्दोजहद करना होगी, बहुत कुर्बानियाँ देना होंगी, बहुत परेशानियाँ और कठिनाइयाँ उठाना होंगी उसके लिए। कुरान करीम में ये बात आई है ना कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे?
हालांकि अभी तुम्हारे पर वो मुसीबतें नहीं आई हैं, वो तकलीफें नहीं आई हैं, वो परेशानियां नहीं आई हैं, वो आजमाइशें नहीं आई हैं जो तुमसे पहले के लोगों पर आई। उन पर तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आई और ऐसी आई कि उनको हिला कर रख दिया गया, झंझोड़ कर रख दिया गया, हिल गए वो लोग, यहाँ तक कि वो पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान किया कि खबरदार, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा था कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुमसे पहले के लोगों पर ऐसी ऐसी मुसीबतें आई हैं कि उन्हें लोहे के कंगियों से उनके जिस्मों को छीला गया और आरे से उनके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए। ऐसी ऐसी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ऐसे ऐसे उन पर आजमाइशें आई हैं। और हम क्या समझते हैं कि हम घर बैठे बैठे ऐसी ही आसानी के साथ कोई एक मैसेज फॉरवर्ड कर देने से जन्नत हासिल हो जाएगी, है ना। कुछ हमने जबान से कुछ विर्द कर ली, बस उसको पढ़ लेने से हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। चंद चीजों पर तकिया किए बैठे हैं हम, है ना, कि हमने ये सूरह पढ़ ली और हमने ये आयत पढ़ ली और हमने ये दुआ पढ़ ली और हमने ये वजीफा कर लिया तो हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। न किसी भी एक चीज पर, है ना, या कुछ चीजों पर हम डिपेंड किए बैठे हैं कि बस ये करने से जन्नत हासिल हो जाएगी। तो हम ना तो हम मेहनत करना चाह रहे हैं, ना हम तकलीफ उठाना चाह रहे हैं, ना परेशानियां उठाना चाह रहे हैं, ना हम इस रास्ते में कोई कठिनाई बर्दाश्त कर रहे हैं, ना कोई कुर्बानी दे रहे हैं, ना कोई जिद्दोजहद कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और आरजू क्या किए बैठे हैं, दिल में तमन्ना क्या है कि हम जन्नती हैं, हम तो जन्नती हैं। अपने आप को हम दूसरे से अच्छा समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं इसके मुकाबले में, हम तो बहुत नमाजी हैं, हम तो बहुत कुरान पढ़ने वाले हैं, हम तो बहुत रोजे रखने वाले हैं, बहुत ज़कात देने वाले, हम तो जन्नती हैं। अपने बारे में हम ये तसव्वुर किए बैठे हैं और दूसरों को हम क्या समझते हैं कि ये जहन्नमी है, ये सही नहीं है। ये चीज हमारे अंदर बहुत आती जा रही है। तो मना कर दिया गया कि लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब, आखिरत में तुम्हारी आरज़ुएं नहीं चलेंगी, तुम्हारी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी तमन्नाएं नहीं चलेंगी। वहां क्या होगा, एक अल्लाह की हुकूमत होगी, है ना। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह की हुकूमत होगी। वो दिन वो है कि जो क्या है, मालिक यौमिद्दीन। उस दिन का बादशाह कौन है, बदले के दिन का बादशाह अल्लाह ताला है। उसकी हुकूमत होगी, उसकी मर्जी चलेगी, उसका हुक्म चलेगा, जो वो कहेगा वो होगा। तो वहां हमारे आरज़ुएं काम नहीं आएंगी। इसलिए कल भी हमारे सामने ये बात आई थी कि शैतान ने हमारे पर जो हमला किया है, किस तरीके से हमला किया है, हमें आरज़ुओं में उलझा दिया, हमें तमन्नाओं में और ख्वाहिशात में उलझा कर रख दिया उसने हमें। हम ख्वाहिशात के गुलाम बनकर रह गए हैं। आज हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, आज हम अपनी दिल की मर्जी पूरी कर रहे हैं। जो हमारा दिल चाहता है करते हैं, जिस चीज को हमारा मन चाहता है हम करते हैं, जिसको दिल नहीं चाहता है नहीं करते हैं। हम अपने दिलों की एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं ना, उसको हमने अपना माबूद बना लिया है, अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, अपने नफ्स को अपने हम नफ्स की इताअत करते हैं ना, नफ्स को अपना माबूद बना लिया है। तो आखिरत में ये चीजें काम आने वाली नहीं है। ना तो हमें किसी इंसान पर तकिया करना है कि ये इंसान हमें बचा लेगा, हमने तो क्या कर लिया है, अब हमने इनका दामन थाम लिया है, ये हमें बचा लेंगे आखिरत में जहन्नम से, ये हमारी सिफारिश कर देंगे, या हम तो इनके झंडे के नीचे आ गए हैं, ये हमें बचा लेंगे। ये भी ख्वाहिश हमारे बीच में, हम में से बहुत से लोगों के अंदर है ये चीज। तो साफ साफ मना किया जा रहा है कि आखिरत में इस तरह की कोई चीज काम नहीं आना है। लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब। देखिए कुरान करीम में ये बात आई है कि चाहे कोई यहूदी हो, नसारा हो, साबी हो, मजूसी हो, या अहले ईमान हो, है ना, या मुसलमान ही क्यों ना हो, आखिरत में ये चीज काम नहीं आएगी कि आप मुसलमान हैं या आप यहूद हैं या आप नसारा हैं या आप साबी हैं या मजूसी हैं। काम क्या आएगा, देखिए सिर्फ मुसलमान हो जाना काफी नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर एक लेवल लगा लेना एक मुसलमान का, है ना, अपनी सिर्फ एक अपना सिर्फ एक कह लीजिए कि एक अलामत, एक शनाख्त, एक पहचान रखना कि सिर्फ हम इतना हम जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस्लाम के तकाजे क्या हैं, हमें नहीं पता कि मुसलमान क्या होता है, हमें नहीं पता कि हमारा दीन हमसे क्या मुतालबात करता है। तो सिर्फ किसी मजहब में दाखिल हो जाने से, सिर्फ किसी दीन को मान लेने से ना काम नहीं चलने वाला है।
اصل چیز یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر سوچ سمجھ کر ہم اسلام پر چلیں، شعوری طور پر ہم دین پر چلیں، شعوری طور پر ایمان لے کر آئے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، یعنی صرف تمہارا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف تمہارا مومن ہو جانا کافی نہیں ہے۔ بات تو جب بنے گی جب تم حقیقی معنوں میں ایمان لے کر آؤ، صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ، ظاہری طور پر نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان لے کر آؤ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان لے کر آؤ، روحانی ایمان لے کر آؤ۔ تمہارے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی کیا ہو، تمہاری روح بھی کیا ہو، ایمانی ہو، دینی حمیت، ایمانی روح، تو یہ سب کچھ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس اصل میں ہمارے بیچ میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف کیا سمجھ لیا ہے کہ صرف ظاہری رسم و رواج کا نام اسلام ہے، صرف ظاہری طور طریقوں کا نام اسلام ہے نا، کہ ظاہری طور پر ہم کچھ کام کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ظاہری اعمال ہیں، تو ہم نے صرف اسی کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارے بیچ میں سے اسلام کی روح رخصت ہو چکی ہے، اسلام کی روح کہیں غائب ہو چکی ہے، اسلام کی جو اصل روح تھی ہے نا وہ ہم سے کھو چکی ہے۔ ہم صرف ظاہری رسم و رواج کو آج ہم اسلام سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے، ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن پر توجہ دیں۔ حصی کے ساتھ ساتھ ہے نا مانوی چیز جو ہوتی ہے نا، کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی میں ہمیں اترنا ہوگا۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے تقاضے اور مطالبات پورے کرنا ہوں گے۔ اگر ہم واقعی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اگر واقعی ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ اسلام کی معنی کیا ہے۔ اگر حقیقتاً اگر ہم اپنے معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ آج مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمان کے معنی کیا ہوتے ہیں، نہ اسے اسلام کی میننگ معلوم ہے، نہ اسے دین کی میننگ پتہ ہے، نہ اسے مسلمان کی میننگ پتہ ہے۔ اس کی میننگ نہیں پتا تو یہ بات تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں صحیح طریقے سے جانتے نہیں کہ اس کا دین ہے کیا اصل میں، اسلام ہے کیا اصل میں۔ اسلام کے بارے میں ہمیں آج معلومات نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں آج ہمیں نالج نہیں ہے نا، ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے، سیکھنا پڑ رہا ہے، سکھانا پڑ رہا ہے کہ یہ ہے دین، یہ ہے قرآن، یہ ہے حدیث، یہ ہے سیرت۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دین کی روح سے بخوبی واقف ہوں، دین کی گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں، اچھے طریقے سے جانیں اور دوسروں تک پھر اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں خوش فہمیوں سے نکال رہا ہے نا، ہمیں آرزو اور تمناؤں سے نکال رہا ہے نا، اور حقیقت کا طریقے سے، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت کا ہم سامنا کریں، صرف دل کی دنیا ہم آباد نہ کریں، صرف دل میں ہی ہم کچھ کیا کر لیں، کچھ تصورات بنا کر نہ بیٹھ جائیں کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، صرف اتنا ہی نہ سوچ لیں، بلکہ کیا کریں، عمل کی دنیا میں قدم رکھیں، عملی طور پر ثبوت دیں، اعمال سے ظاہر کریں کہ واقعی ہم جنت میں جانے کے خواہشمند ہیں، ہمارے اعمال ثبوت دیں، ہماری نیت کے ساتھ ساتھ، ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ، ہمارے نظریات کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال گواہ ہوں کہ ہم جنت کے متمنی ہیں، ہم جنت کے خواہشمند ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں نا، جنت ہمارا کیا ہے، مطمع نظر ہے، یہ چیز ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام بڑا پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت ہمیں بڑے مایوس کر رہی ہے،
کہ جو بھی برا عمل کرے گا نہ سون، کوئی بھی برا عمل چھوٹا سے بھی کچھ بھی جیسا بھی ہے تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور کیا کرو، اپنے عمل پر توجہ دو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے عمل کو درست اور صحیح کرو۔ دیکھیے قرآن کریم کی جب ہم اس طرح کی کوئی بھی آیت پڑھیں جہاں کہیں ہم پڑھیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، جہنم کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا جائے، اس طرح کی کوئی بھی چیز آئے، یہ آیات اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں نازل ہوتی ہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں کہ اب کیا کریں، اب کیا ہوگا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب کیا ہوگا ہمارا۔ یہ آیات اس لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ آیات اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے عمل کو درست اور صحیح کریں، اپنے عمل پر توجہ دیں۔ نہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ اعمال کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اعمال پر توجہ دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیا کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا قصور ہیں، کیا عیب ہیں۔ جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم کی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ ہم اپنے عمل پر توجہ دیں، اپنے عمل کی اصلاح کریں اور درست کریں۔ ہمارے اندر اچھا کیا چیز آ جاتی ہے آج ہمارے اندر، جب ہم لوگوں کی جب ہمارے سامنے ہماری کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے عیب ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم تو ایسے اور ایسے ہیں، اب کیا ہوگا۔ تو یہ اس لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے، انسان کی کمزوریاں، اس کی خرابیاں، اس کے عیوب اس لیے بیان نہیں کیے جاتے ہیں کہ انسان اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور کیا کریں، اپنے عمل کو درست فرمائیں اور صحیح فرمائیں۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے یہ بھی آئی اس میں کہ جب صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے پر پریشان ہوئے، تو یہ ایک اچھی چیز، ایک اچھا کردار ہمارے سامنے آیا، ایک اچھا کریکٹر ہمارے سامنے آیا کہ اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں، غور و فکر کیا کریں، ہاں، تو کسی آیت پر جا کر کیا ہو جائے، پریشان ہو جائیں کہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے، نہ کیا کریں۔ تو جیسے آتا ہے نا کہ جیسے جیسے ہم جس طرح کی آیات پڑھتے جائیں، ہماری ایکسپریشن ویسی ہونا چاہیے، ہے نا۔ جیسے اگر ہم جنت کا تذکرہ پڑھیں تو ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئیں، جہنم کا تذکرہ پڑھیں تو ہمارے چہرے پر غم، تکلیف اور درد کے آثار نظر آئیں۔ جس طرح کی بھی آیات پڑھیں نا، تو وہ ہمارے چہرے کے تاثرات سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ بات آ چکی ہے نا کہ علامہ اقبال کے والد صاحب نے بھی ان کو یہی نصیحت کی تھی نا کہ قرآن کا مطالعہ اس طرح کیا کرو کہ گیا یہ قرآن تمہارے پر ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے، تمہارے لیے نازل ہو رہا ہے، تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ ایک ایک آیت کو کیا کرو، یہ سوچو کہ یہ ہمارے دل پر اتر رہی ہے، ہمارے دل میں جگہ کر رہی ہے، اور جب دل پر کوئی چیز اثر کرتی ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، ظاہر پر بھی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا مطالعہ ہم یہ سوچ کر نہ کیا کریں کہ یہ تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، یہ آیت تو منافقین کے تعلق سے ہے، یہ تو کافروں کے تعلق سے ہے، یہ مشرکین کے تعلق سے ہے، یہ نہیں سوچا کریں۔ ہر آیت کے تعلق سے کیا سوچیں کہ یہ آیت میرے لیے ہے، یہ آیت میری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ میری اصلاح فرما رہا ہے۔ کسی آیت کو پڑھ کر یہ نہ سوچا کریں کہ یہ خرابی تو اس کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ کیا سوچیں، یہ خرابی تو میرے اندر پائی جاتی ہے، یہ کمی تو میرے اندر پائی جاتی ہے، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم ہم اپنے اصلاح کے لیے پڑھیں، اپنے ذات کی اصلاح کے لیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ یہ بھی ایک کردار ہمارے سامنے آیا صحابہ کرام کے اس عمل کی روشنی میں کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر پریشان ہوئے
انہوں نے اس کا اظہار کیا پریشانی کا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے اس پریشانی کا نہ ان کے سامنے کیا کیا حل پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے مایوس نہیں گئے کہ ہاں کیا کریں، یہ تو ہوتا ہی ہے ہر انسان کے اندر ہے نا کہ برائیاں ہوتی ہیں، اور یہ اس طریقے سے نہیں، اللہ کے رسول نے بڑے اچھے انداز میں کیا کہ ان کی اصلاح فرمائی، انہیں مایوسی سے نکالا، انہیں عمل پر توجہ دلائی کہ اپنے عمل پر توجہ دو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جاؤ کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو برا عمل ہو گیا ہے تو کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، پھر اپنے عمل کو صحیح کر لو، درست کر لو۔ آگے ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی ولی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ کون؟ کہ جو لوگ صرف اپنی آرزوؤں پر ہی ڈیپینڈ ہیں، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں پر ہی منحصر ہیں، انحصار کیے ہوئے ہیں اپنے امیدوں پر، اور بس اسی کے ارد گرد ان کی زندگی رہتی ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ آرزو پوری ہو جائے، یہ تمنا پوری ہو جائے نا، جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے تعلق سے بہت سے خواہشات دل میں رکھے ہوئے ہیں صرف، اور کیا کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ تو ان کا کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی سرپرست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں یہ بات یہاں پر اس وجہ سے بھی کہی جا رہی ہے کہ آخرت کے تعلق سے جیسے میں نے ابھی بیان بھی کیا آپ کے سامنے کہ ہم بہت ساری امیدیں رکھے بیٹھے ہیں نا کہ کوئی ہمیں ہمارے کوئی سفارش کر دے گا، ہمارا کوئی دوست کام آ جائے گا، کوئی رشتے دار کام آ جائے گا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کام آ جاتے ہیں، یا کیا دوست کام آ جاتے ہیں، رشتے دار کام آ جاتے ہیں، یا کوئی سفارش چل جاتی ہے، یا کوئی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ تو وہی چیز شاید ہمارے ذہن میں آخرت کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے، تو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ آخرت میں اللہ سے بچانے والا، اللہ کے مقابلے میں کوئی سرپرست نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی چیز کام نہ آئے گی وہاں پر، نہ مال و دولت، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ رشتے دار، نہ دوست، نہ اولاد، نہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی وہاں پر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر۔ اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں نے، جس کو بھی اللہ کے مقابلے میں کیا بنا لیا ہے نہ، اللہ کا قریبی سمجھتے ہیں ہم جنہیں، اور ہم جن کے توسط سے دعائیں کرتے ہیں، جن کے وسیلے سے، نہ تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا آخرت میں، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو آخرت میں کیا چیز کام آئے گی نا؟ انسان کے اپنے اعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا نا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ اے فاطمہ، اپنے اعمال پر توجہ دو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ آخرت میں یہ چیز کام نہیں آئے گی کہ تم محمد کی بیٹی ہو تو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اپنے پھوپھی صفیہ سے کہا تھا کہ آخرت میں جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، آخرت میں یہ چیز کام نہیں آئے گی کہ تم محمد کی پھوپھی ہو تو تم بخش دی جاؤ، وہاں رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ آخر ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، ہم تو بہترین امت ہے، ہم بخش دیے جائیں گے۔ جب ہم کسی حافظ کے ماں باپ ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، یا ہم کسی عالم کے اولاد ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، یا اور بہت ساری آرزویں اور تمنائیں ہمارے جو ذہن میں ہیں، کیسے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے یہ چیز؟ تو اس چیز کو ہمیں نکالنا ہوگا اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا ہوگی، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا، اپنے اعمال پر توجہ دینا ہوگی۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر، زیادہ سفر پیدا کر۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے بتا دیا گیا، اس سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کی جزا دی جائے گی، اس کی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھی عمل کرے گا۔ کل شاید میں نے آپ کے سامنے عمل صالح کی تشریح کی تھی کہ عمل صالح کیا ہوتے ہیں، نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، درست اور صحیح اعمال کیا ہوتے ہیں۔ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو اسلام کی نظر میں صحیح ہو، جو دین کی نظر میں صحیح ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صحیح ہو،
جو قرآن و حدیث کی نظر میں صحیح ہو، جو شریعت کے نظر میں صحیح ہو، وہ عمل صحیح ہے، وہ درست ہے نا۔ کسی بھی عمل کو ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری نظر میں صحیح ہے، ہمیں صحیح لگ رہا ہے، یا ہمارے ماں باپ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ چیز نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے، قرآن و حدیث، اس کسوٹی پر ہمیں پرکھنا ہوگا۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک عمل کرے، جو بھی صحیح عمل کرے، جو بھی درست عمل کرے گا، من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ مرد اگر کوئی نیکی کرے گا تو مرد کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، عورت اگر کوئی نیکی کرے گی تو شاید اسے کم اجر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ مردوں کو زیادہ اجر ملے گا اور عورتوں کو کم اجر ملے گا۔ اصل میں یہ چیز انسان کے ذہن میں کیوں آتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگوں نے دنیا میں اس چیز کو مشہور کر دیا ہے، کچھ لوگوں نے مسلمان عورتوں کو برگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، انہیں نہ اسلام سے بدظن کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کیا چیز ڈال دی ہے، مسلمان عورتوں کے ذہن میں، کہ اسلام نے مسلمان عورت پر بڑا ظلم کیا ہے، اور کس طریقے سے بڑی اس کی حق تلفی کی ہے، بڑے اس کے حقوق مارے ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں نے اس دنیا میں اس چیز کو بڑا اچھالا کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر دیا، اسلام نے عورت کو پردے کے اندر قید کر دیا، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، برقعے کی پابندی ان پر لگا دی گئی۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں لوگوں نے اچھالی دنیا میں، اور اس چیز کو مشہور کیا کہ اسلام عورت پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ کبھی وہ طلاق کی شکل میں کہتا ہے کہ طلاق عورت پر ظلم ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ پردہ عورت پر ظلم ہے نا۔ اس طرح کے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے کہا نا کہ عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے اسلام نے، بہت سی چیزوں کے تعلق سے۔ ابھی چند ہی دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلاق کے تعلق سے کتنی یہ چیز سامنے آئی تھی، ہے نا، کہ ہماری حکومت نے کتنا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ اسلام کیا کرتا ہے، وہ اسلام نے طلاق کے ذریعے مسلمان عورت پر بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اب حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خود ان کا اپنا رویہ کیا ہے مسلمان عورت کے تعلق مطلب عورتوں کے تعلق سے، اگر آپ ویسٹرن کلچر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جاب کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ محنت دونوں کرتے ہیں، لیکن مرد کو سیلری زیادہ ملتی ہے اور عورت کو سیلری کم ملتی ہے نہ، عورت ہونے کے بنا پر۔ اور وہ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام کیا کرتا ہے، عورتوں پر ظلم کرتا ہے اور عورتوں کو کم درجہ دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگی بات اچھی طریقے سے، یہ صرف اور صرف ان کی سازش ہے، صرف اور صرف ان کی چال ہے۔ یہ عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور پھر یہ کیا کریں، اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں، ہے نا۔ ان کے ناپاک ارادے ہیں، ناپاک عزائم ہیں، یہ صرف عورت کو آزادی کے سبز باغ دکھا کر، ہے نا، ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان کی عزتوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹنا چاہتے ہیں نا، اور کچھ ان کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہم ان لوگوں کی سازشوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو ہمارے فیور میں بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں، واقعی ایسا ہے، واقعی ہمیں گھر کے اندر قید کر دیا ہے، واقعی ہمیں پردے کے اندر قید کر دیا ہے، واقعی طلاق کی شکل میں ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سے مسلمان عورتوں نے اس چیز کا ساتھ دیا ہے نا، ان کا نعرے میں ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے جبکہ ہم اپنی اسلام کی روح کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اپنے دین کی مصلحتوں کو، اسلام کے احکامات اور تعلیمات کے اندر جو مصلحتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو گہرائی ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر پردہ کیوں فرض کیا۔ ہم نے اس کی مصلحت کو نہیں جانا، ہم نے اس کی حکمت کو نہیں جانا، ہم نے اس کو اپنے پر ظلم سمجھا۔ طلاق کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، ہم نے اس کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، اور ہم نے اس کو اپنے پر ظلم سمجھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طریقے سے، ہے نا، چاہے وہ نکاح کی شکل میں ہو نا، یا اور بچوں کی شکل میں ہو، ہم نے اس چیز کو کیا سمجھ رہے ہیں نا، اس چیز کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ سب اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر، اسلام کی روح سے ناواقفیت کی بنا پر، اسلام کو ہم صرف ظاہری طور پر تو دیکھتے ہیں لیکن اس کی باطن سے، اس کی گہرائی سے ناواقف ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا ہیں، بہت ہی زیادہ احساس کمتری کا بھی شکار ہیں، ہے نا، اپنے آپ کو بڑا ہم کمتر سمجھتے ہیں، بڑا بیکورڈ سمجھتے ہیں شاید اپنے آپ کو۔
تو اسلام نے دیکھیے عورت اور مرد کو نا کیا کہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اس پر ظلم نہیں ہوگا، برابر سے اجر دیا جائے گا، برابر سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دیکھیے آپ نے قرآن کریم میں اس طرح کی بہت ساری آیات پڑھی ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پر کیا پڑھا ہے، وہ ایک پوری ایک لمبی آیت ہے کہ بے شک مسلمان مرد یا عورت ہے نا، مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، بہت ساری صفات وہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، دونوں کا برابر سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک ایک چیز میں دونوں کا نام لے لے کر الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں کا کیا ہے، برابر سے اجر ہے، برابر سے ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ اجر ملے گا اور عورتوں کو کم اجر ملے گا۔ آپ نے ہجرت کے تعلق سے پڑھا کہ جہاں ہجرت کا ذکر پڑا وہاں پر عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے نا، کہ ہجرت کرنے میں جس طریقے سے مردوں نے ہجرت کی اس طریقے سے عورتوں نے ہجرت کی۔ جہاد کے تعلق سے آپ دیکھ لیجیے کہ جس طریقے سے مردوں نے جہاد کیا تو عورتیں بھی جہاد میں پیچھے نہیں رہی، پیچھے نہیں ہٹے، برابر سے شریک رہے۔ وہ حملہ کرنے کی نوبت آئی تو حملہ بھی کیا عورتوں نے، تلوار اٹھانے کی نوبت آئی تلوار بھی اٹھائی۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے کسی بھی چیز کے تعلق سے آپ احکامات دیکھ لیجیے۔ آپ نے وراثت کے تعلق سے احکامات پڑھے سورہ نساء میں نا، کہ کیا کہا گیا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو بھی چھوڑا والدین رشتہ داروں نے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو مردوں نے جو وراثت کا حصہ چھوڑا ہو، ترکہ چھوڑا ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں کو برابر سے دیا گیا حصہ وراثت میں۔ حالانکہ اسلام کے آنے سے پہلے کیا تھا، عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور آج بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے جاہلیت کی بنا پر، لیکن اسلام نے مرد اور عورت دونوں کا حصہ رکھا ہے۔ دیکھیے اسلام نے آ کر اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت پر انتہائی ظلم ہو رہا تھا، انتہائی زیادتی ہو رہی تھی۔ کل بھی آپ کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ عورت کو شیطان کا ایجنٹ، اور یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے مشہور کر دی گئی تھی، اور اس کے تعلق سے کہ عورت ناپاک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نہ جانے کیا کچھ۔ تو بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہوتی تھی عورتوں کے ساتھ، ہے نا، جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا اس کے ساتھ، اور عورتوں کو بیچنا اور خریدنا، ہے نا، بہت سارا غلط کام لینا ان سے۔ تو اب اسلام نے آ کر کیا کیا، اسلام نے آ کر عورت کے حق میں بات کی، عورت کی حقوق کو بلند کیا، عورت کے حق کو اٹھایا، اور عورتوں کا کیا کیا، فیور کیا، سپورٹ کیا، اور اس قدر عورتوں کو عزت اور مقام دیا، عورتوں کو کیا بنا دیا گیا، گھروں کی ملکہ بنا دیا اسلام نے، گھروں کی شہزادیاں بنا دیا، گھروں کی رانیاں بنا دیا عورتوں کو، ہے نا، کہ عورت کیا رہے گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزارے، وقار کے ساتھ زندگی گزارے، عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ مرد گھر کے باہر جائے، وہ محنت کرے، پسینہ بہائے، پیسہ کما کر لائے، کاروبار کرے، کام کرے، کچھ بھی کرے، عورتوں کو پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے نا، کہ وہ کیا کرے، گھر سے باہر نکلے، مردوں کی ناپاک نظروں کو بھی شکار ہو، اور پھر کیا کرے، محنت بھی کرے، گھر میں آ کر کھانا بنائے، بچوں کو دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر اتنی زیادتی اور ظلم نہیں کیا تھا۔ یہ تو کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا اس طریقے کے کچھ بھی کام کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ انہیں ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ ارے کیا زندگی ہے، واہ جاب کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے واقعی ان کے حقیقی زندگی کا اگر ہم قریب سے مطالعہ کریں، دیکھیں، تو معلوم ہوگا ہمیں کہ وہ کس قدر پریشر کا شکار ہے، کس قدر دباؤ کا شکار ہے، کہ باہر جا کر محنت کرنا، کام کا برڈن، اور پھر وہاں پر جا کر مردوں کی ناپاک نظروں کا سامنا کرنا، اور پھر کیا کرنا، ان کی ہوس کا بھی نشانہ بننا، اور پھر گھر پر آ کر گھر کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال۔ اس قدر ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اس قدر دباؤ ہوتا ہے نا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑی عیش کی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن اسلام نے عورتوں کو جو زندگی دی ہے، واقعی عزت کی زندگی دی ہے نا، بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ سکون و عافیت کی زندگی دی ہے، وقار کی زندگی دی ہے، عورت کو بہت قیمتی شے بنا دیا ہے نا۔ کیا کہا گیا کہ دنیا ایک سامان ہے، اس کا بہترین سامان نیک عورت ہے، تو سب سے بہترین سامان عورت کو قرار دے دیا گیا ہے، سب سے قیمتی شے۔ تو کیا کرنا چاہیے، قیمتی شے کی حفاظت کرنا چاہیے، عورت کی مننگ ستارے چھپانے کی چیز کو چھپا کر رکھا جائے، حفاظت سے رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا حدیث میں کہ یہ عورتیں نازک آبگینے ہیں، یہ ہے نا، یہ کانچ کے مانند ہے، یہ شیشے کے مانند ہے، ان کی حفاظت کرو، اچھے سے ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، نیکی کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔
تو عورت جو ہوتی ہے، عورت صنف نازک ہے، عورت بہت نازک شے ہوتی ہے نا، ذرا ذرا سی بات پر رونا، جذباتی ہو جانا، ایموشنل ہو جانا. عورت کا دل بھی بہت نازک ہوتا ہے، عورت کا جسم اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک بنایا ہے نا، اس کے دل، اس کے جذبات، اس کے احساسات بہت نازک ہوتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر اس کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ اور پھر عورت کے اوپر اسی کے جیسے اس کی ساخت ہے، اسی کے اکارڈنگ اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور مرد کی جیسے ساخت بنائی گئی ہے، مضبوط اور توانا اور تندرست اور طاقتور، اس کے حساب سے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کا خالق ہے، فاتر ہے، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کس کو کیا ذمہ داری دینا چاہیے. اب اگر ہم کیا کریں، اللہ کے اس نظام سے بغاوت کریں، جو قرآن کل بھی یہ بات آئی تھی نا کہ میں کیا کر دوں گا، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرا دوں گا. شیطان نے یہ بات کہی تھی، اس نے عورتوں کو مرد بنایا، مردوں کو عورت بنایا نا، اور اس طریقے سے اس نے عورتوں کو سبز باغ دکھائے، ان کو تمناؤں، آرزو اور خواہشات میں الجھایا، اور اس طریقے سے کیا کیا، اس نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کیا. دنیا میں بے حیائی، عریانیت، فحاشی نا، یہ سب کیا ہے، شیطانی حربے اور چالیں چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، سڑکوں پر زنا ہو رہا ہے نا. یہ سب بے حیائی جو عروج پر پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں نے گھروں سے باہر قدم نکالا آزادی کے نام پر ہے نا، اور وہ کیا بنے، اللہ کے نظام سے انہوں نے بغاوت کی، اللہ کے انہوں نے حکمت کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کیا ہو گئی، بے راہ روی کا شکار ہو گئی، اور یہاں پر فتنہ اور فساد کا بازار گرم ہو چکا ہے. چاروں طرف فتنے اور فساد پایا جا رہا ہے، بگاڑ پایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے عورتوں کو کیا بنایا، اشتہار کا بھی ذریعہ بنایا. جس قدر عورت کو ننگا کیا گیا نا، اسی قدر کیا ہو کہ ان کی عورت کو ایک خریدنے اور بیچنے کی چیز ہے نا، اور یہ کیا بنا لیا انہوں نے، اس کے ذریعے اپنے عورتوں کو اشتہارات کا ذریعہ نا، ایک طریقے سے عورت کی بے عزتی ہی کہہ لیجیے ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت کی عزت ہے. تو یہ ننگا ہو جانا یہ تو کیا ہے، یہ تو جانوروں کی علامت ہے، جانوروں کی زندگی ہے. لباس تو کیا ہے، یہ عزت و وقار کا سمبل ہے یہ. تو عزت و وقار کی زندگی تو یہ با لباس رہنا ہے. تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے کیا ملے گا؟ برابر سے اجر ملے گا، جنت میں داخل ہوں گے. بات آپ کے سمجھ میں اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی کہ اسلام نے ایسا نہیں کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے اور مردوں کو شاید زیادہ حق دیے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ماں کو ایک باپ کے مقابلے میں 3 گنا اجر زیادہ دیا گیا ہے نا. 3 مرتبہ کہا کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے. 4تھی مرتبہ کہا گیا کہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے. جنت ماؤں کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی ہے. بیٹی کی پیدائش پر کیا کہا گیا کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، اس گھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اس بیٹی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں ہے نا. تو کسی بھی شکل میں دیکھ لیجیے نا، بیوی کی شکل میں دیکھ لیجیے ہے نا کہ کس قدر اسے کیا دیا گیا، عزت دی گئی، اسے قدر و منزلت دی گئی، مقام دیا گیا. تو کسی بھی شکل میں دیکھ لیجیے، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو. اگر آپ وراثت کے تعلق سے اگر آپ احکامات پڑھیں گے تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرد 4 اور عورتیں 8 ہیں جن کو وراثت میں حصہ دیا گیا. تو یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے اگر ہم مطالعہ کریں اسلام کا، تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زیادہ حق دیا ہے مردوں کے مقابلے میں. جیسے آپ دیکھ لیجیے کہ آپ سورہ نساء پڑھ رہی ہیں ہے نا، تو کہیں پر آپ نے کیا سورہ رجال پڑھی؟ عورتوں کے نام سے ایک پورے سورت کا نازل ہو جانا بہت بڑے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے ہمارے نام سے ایک سورت اتار دی ہے. تو کہاں تک ذکر کیا جائے، بہرحال نا عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے، بہت وقار دیا ہے، بہت اعلیٰ مقام دیا ہے. اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس چیز کو عزت و وقار شاید ہمیں پسند نہیں آیا اور ہم نے کیا کیا، اس کو اتار پھینکا، اور ہم شیطان کا بہکاوا کہہ لیجیے یا انسانی شکل میں یہ جو درندے ہیں، یہ شیطان صفت نہ انسان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، عورتوں کو ورغلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، گھروں سے باہر نکال رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے ناپاک ارادے پورے کر رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اب ہم.
देखिए ये बात कह दी गई कि वहुवा मुमिनुन, शर्त ये है कि वो ईमान वाला हो, यानी नेक अमल के लिए कर भी आपके सामने ये बात आ गई थी कि नेक अमल के लिए शर्त ये है कि वो मोमिन होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, तभी नेक अमल कबूल होगा, जबकि वो मुसलमान हो और मोमिन हो और इस बात का उसके ऊपर ईमान हो नेक अमल करने के बाद कि मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है, इस बात पर यकीन हो कि मुझे इसका बदला अल्लाह से चाहिए। फउलाइका यदखुलून जन्नत, तो ये है जन्नत में दाखिल होने वाली चीजें, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, नेक अमल करने वाले, सही अमल करने वाले। तो इससे क्या पता चला, जन्नत में दाखिल होने के लिए अमल सही करें, अमल दुरुस्त करें, अमल पर तवज्जो दें। जन्नत में जाने के लिए आपके सामने ये बात आ गई कि सिर्फ ख्वाहिश करने से जन्नत हासिल नहीं होगी, जन्नत हासिल करने के लिए क्या करना होगा, अमाल पर तवज्जो देना होगा। वला युज़्लमूना नक़ीरा, और आखिरत में क्या होगा, किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमें तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर जरा भी जुल्म करे। ये बात आपके सामने कई बार आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने अपने पर रहमत को वाजिब कर लिया है और जुल्म को अपने पर हराम करार दे दिया है। ठीक है, अल्लाह ताला का रहमत जो है अल्लाह ताला के गुस्से पर हावी है। तो कभी हमारे जहन में ना आए, जैसे हम दुनिया के बादशाहों के ताल्लुक सोचते हैं कि दुनिया के जो बादशाह होते हैं बड़े जालिम होते हैं, मुतकब्बिर होते हैं, हक तलफी करते हैं, हक मारते हैं, नाइंसाफी करते हैं। अब सोचे कि अल्लाह ताला तो पूरी कायनात का बादशाह है ना, तो ये हमारे जहन में नहीं आना चाहिए कि वो बादशाह है तो वो जालिम। अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, वो जरा सा भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। और उस शख्स से अच्छा दीन किसका हो सकता है कि जो अपने आप को, अपनी जात को, अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, हवाले कर दे, और वो मोहसिन हो, नेक अमल करने वाला हो, एहसान करने वाला हो, उसमें सलूक करने वाला हो, और मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तिबा के लिए जो यकसू थे, और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया। इस आयत को थोड़ा समझ लेते हैं कि वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, उस शख्स से अच्छा दीन किसका हो सकता है जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे। इस आयत में अगर आप देखें हम, तो इसमें, इस आयत में इस्लाम की बड़ी अच्छी डेफिनेशन की गई है, इस्लाम की बड़ी अच्छी तारीफ की गई कि इस्लाम है क्या। असल में बात चल रही थी ना कि क्या, कि मोमिन नेक अमल करने वाले ही जन्नत में दाखिल होंगे। तो अब ये है कि क्या है इस्लाम, तो कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा दीन क्या है। क्योंकि देखिए अभी आपके सामने बात आई थी ना कि लोगों ने कहा कि यहूद मजहब अच्छा है, किसी ने कहा कि नसारा मजहब अच्छा है ना, हर एक ने अपने अपने दीन को सही करार दिया। अल्लाह ताला बता रहा है कि सही दीन क्या है, अच्छा दीन क्या है, सबसे अच्छा दीन क्या है, अहसन, बेस्ट दीन कौन सा है ना। दीन का मीनिंग क्या होता है, दीन आप शरीयत को भी कह सकते हैं, तरीका भी कह सकते हैं, रास्ता भी कह सकते हैं, मजहब को भी कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बदले का दिन, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो क्या है सबसे अच्छा दिन, तो कहा जा रहा है कि मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, जो अपनी जात को या अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, हवाले कर दे। इस्लाम की सबसे अच्छी तारीफ क्या है, आपके सामने सामने इससे पहले भी इस्लाम की डेफिनेशन आई थी कि इस्लाम का मीनिंग क्या होता है। इस्लाम का जो अगर लफ्जी मीनिंग तो यह है कि सुपुर्द कर देना, हवाले कर देना किसी के, और इस्तिलाही मीनिंग क्या है या शरीयत की निगाह में इस्लाम क्या है, शरई मीनिंग क्या है, कि अपनी जात को अल्लाह के हवाले कर देना, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे बना देना, अपने ख्वाहिशात को और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम की मीनिंग है। तो अब इस्लाम को हम चूंकि मानने वाले हैं, इस्लाम के हम चूंकि मुसलमान हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए, अगर हम अपना जायजा लें तो क्या हम वाकई मुस्लिम हैं, कि क्या हमने वाकई अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, क्या वाकई हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया कि जो अल्लाह कहेगा मैं वो करूंगी, क्या हम ऐसा करते हैं। अगर देखा जाए तो हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन अमली जिंदगी हमारे इस इसके बिल्कुल बरक्स है, इसके बिल्कुल बरखलाफ है। आज हम अल्लाह की मर्जी के गुलाम नहीं, अपनी मर्जी के गुलाम हैं। आज हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं किया, अल्लाह के सुपुर्द नहीं किया, अपने आप को दुनिया के हवाले कर दिया, दुनिया के लोगों के हवाले कर दिया, है ना, ख्वाहिशात का गुलाम बन चुके हैं आज हम। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह के हवाले कर दें कि जो अल्लाह कहेगा मैं वो करूंगी। तो देखिए वजह जो कहते हैं इसके बहुत सारे मीनिंग है। वजह चेहरे को भी कहते हैं,
वजह तवज्जो को भी कहते हैं, वजह समत को भी कहते हैं, रुख और डायरेक्शन को भी कहते हैं। तो हमें अपनी ज़ात को अल्लाह के सुपुर्द करना होगा, अपनी शख्सियत को, अपने पर्सनालिटी को अल्लाह के मर्जी के ताबे बनाना होगा। हमारी शख्सियत अल्लाह की मर्जी में ढली हुई होना चाहिए, हमारी ज़ात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, है ना। हमारा चेहरा अल्लाह की तरफ होना चाहिए, हम अल्लाह की मर्जी के काम करें। अल्लाह की तवज्जो हमारा क्या होना चाहिए, मकसूद मतलूब होना चाहिए कि अल्लाह की तवज्जो हासिल हो जाए। हमारा रुख अल्लाह होना चाहिए, हमारी समत अल्लाह की तरफ होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन अल्लाह की तरफ होना चाहिए, सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातिनी तौर पर भी। हमारा गोल, हमारा एम, हमारा टारगेट सब क्या होना चाहिए, अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हमारा मतलूब मकसूद होना चाहिए। कि हम हर काम को करने से पहले देखिए कि अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की ख्वाहिश क्या है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या तालीम दी है इस सिलसिले में। क्या हम इस बात को मालूम करने की कोशिश करते हैं? तो हर काम को करने से पहले हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह का हुक्म क्या है, कुरान और हदीस में क्या है। तो बहरहाल हमें क्या करना होगा, है ना, हमें अपने आप को, अपनी जात को, अपने चेहरे को, अपनी तवज्जो सब कुछ हमें क्या करना होगी, अल्लाह की तरफ लगाना होगी। अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, अल्लाह की तरफ दौड़ें ना, फफिरु इलल्लाह व अनीबु इला रब्बिकुम, पलटो अपने रब की तरफ। तो बहरहाल देखिए इस्लाम की सबसे अच्छी डेफिनेशन अल्लाह ताला खुद ही बता रहा है, आगे आपके सामने भी आ रहा है कि इस्लाम की सही डेफिनेशन को अगर समझना हो हमें तो क्या करना होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ें। अगर वाकई हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ लिया, समझ लिया, उनकी जिंदगी का अगर हमने बखूबी मुताला कर लिया तो वाकई हम इस्लाम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस्लाम है क्या असल में। कुरान करीम में उनकी तारीफ क्या की गई है कि इसखाला लहू रब्बु अस्लिम खाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब जब उनके रब ने उनसे कहा कि इस्लाम ले आओ तो उन्होंने तब तब कहा कि मैं इस्लाम ले आया रब्बुल आलमीन के लिए। जब जब उनके रब ने उनसे कहा कि मान लो, इताअत कर लो, फरमाबरदारी कर लो, तब तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। ये है असल में इस्लाम। इस्लाम नाम है अल्लाह की इताअत का, इस्लाम नाम है अल्लाह की फरमाबरदारी का, इस्लाम नाम है अल्लाह का कहना मानने का, अल्लाह की इताअत करने का। हम सब अपनी जिंदगी का जायजा लें कि क्या वाकई हम अल्लाह की इताअत करते हैं, कि क्या वाकई हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, क्या वाकई हम अल्लाह के हुक्मों पर चलते हैं। तो आज हमने, जैसे मैंने कहा कि इस्लाम के सिर्फ हमने जाहिरी शक्ल को ले लिया है, सिर्फ जाहिरी नाम का लेवल अपने ऊपर लगा लिया है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें इसका मीनिंग नहीं पता। जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की रूह को समझें, उसका मुताला करें गहराई के साथ, और फिर अपने पर उसको क्या करें, चस्पा करें, अपने पर लाजिम करें इस्लाम के अहकामात और तालीमात। बात समझ में आपके आ रही होगी। तो वह मुहसिन, और वो क्या हो, मुहसिन हो, अच्छे अमल करने वाला। देखिए अच्छा अमल जो हम करें वो किसके लिए करें, अल्लाह के मर्जी उसके खुशी के लिए। कोई भी अच्छा अमल करें तो किस लिए करें, अल्लाह के रजा के लिए करें। हर नेक अमल उसके पीछे नियत क्या होना चाहिए, अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी, रजाए इलाही हमारा मतलूब मकसूद होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की खुशनुदी, कुरान करीम में कहा गया कि बरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें कि अल्लाह की खुशी किस काम में है, अल्लाह की रजा किस काम में है। ठीक है, तो वह मोहसिनुन, जब हम अच्छा अमल करें, देखिए वह मोहसिनुन में क्या क्या चीजें शामिल हैं कि अच्छा अमल, सही अमल, दुरुस्त अमल। बार बार आपके सामने ये बात आ रही है। इसका जो रूट वर्ड है ना, हा सीन नून, हुस्न, कहते हैं खूबसूरती को। हम कोई भी अमल करें तो खूबसूरती के साथ करें। नमाजें पढ़ें तो खूबसूरती के साथ, हज करें, ज़कात दें, रोजा रखें, कोई भी अमल, तबलीग का काम करें, दावत का काम करें, इस्लाह का काम करें। देखिए हम जब भी कोई अमल किया करें दीन का, ये सोच कर ना करें कि अरे क्या करें, मुसलमान है, करना पड़ेगा, चारों नाचार, कराहियत के साथ, नापसंदीदगी के साथ। एक तो इस तरीके से काम को किया जा सकता है। और एक काम क्या है कि हम उसी काम को क्या करें, दिल की आमादगी के साथ करें, पूरे पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ करें, पूरे जोश खरोश के साथ करें, खुशी खुशी करें कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है
نا, اور اس کام میں ہم بڑے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. دعوت کا ایک کام ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی شروع کر دیں, ہے نا, بس کچھ خرچ نہ کریں, کہ بس کرنا ہے, سر سے ایک بوجھ اٹھانا. اور ایک کیا ہے کہ ہم اس کام کو بڑے جوش سے, بڑے خروش سے, بڑے اور بڑی اس کے ساتھ لگے کہ ہاں اس کام میں خوبصورتی نظر آئے, خوبصورت طریقے سے ہم اس کام کو انجام دیں. تو دیکھیے انسان بھی متاثر جو ہوتا ہے, مرعوب جو ہوتا ہے, وہ خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے نا. کسی بھی چیز میں جب کو خوبصورتی نظر آتی ہے, وہ اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے نا. انسان کی کمزوری ہے کہ وہ خوبصورت چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے, خوبصورت چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے, کہ چاہے وہ کسی بھی چیز کا معاملہ ہو. لباس بھی اسے خوبصورت چاہیے ہوتا ہے, گھر بھی چاہتا ہے کہ خوبصورت ہو, ہر چیز کے تعلق سے وہ چاہتا ہے کہ خوبصورت ہو. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. اس چیز میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, برائی بھی نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, جمال, بے شک اللہ تعالیٰ جمال کو ہی پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جب ہم دنیا کے ہر معاملے میں خوبصورتی ہم چاہتے ہیں, تو دین کے معاملے میں ہم کیوں خوبصورتی پیدا نہیں کرتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہماری نظر کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورتی پر ہونا چاہیے, کہ ہمارے اعمال میں خوبصورتی نظر آئے, حسن نظر آئے, اعمال اچھے نظر آئے, سر سے بوجھ اتارنا مقصد نہ ہو, چاروں ناچار اس کام کو نہ کیا جائے. تو ہر عمل میں کیا کریں, ہم خوبصورتی پیدا کریں, حسن پیدا کریں. وضو کریں تو اچھے طریقے سے کریں, نماز پڑھیں تو اچھے طریقے سے, کوئی بھی کام ہو دین کا, زکوٰۃ دیں تو اچھے طریقے سے دیں, ہے نا, ناگواری کے ساتھ زکوٰۃ نہ دیں. کوئی بھی کام کریں, روزہ رکھیں تو خوشی خوشی روزہ رکھیں. یہ نہیں کہ لگے کہ ہاں بڑا ظلم ہو گیا روزہ رکھ لیا. عورتوں کے تعلق سے احکامات, پردہ کریں تو خوشی خوشی کریں, نہیں کہ یہ کیا ہم نے پردے کے اندر قید کر دیا, کتنا برا لگ رہا ہے, گھٹن محسوس ہو رہی ہے, بیکورڈ لگ رہے ہیں. یہ تمام خیالات نہیں, بلکہ خوشی ہونا چاہیے کہ ہاں میں پردہ کر رہی ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں, میری ایک شناخت بنی, میری ایک پہچان بنی, میری ایک پرسنالٹی بنی, ایک شخصیت. اور بہت کچھ خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی مرضی کی نہیں, اللہ کی رضا کی نہیں پردہ کر رہی ہوں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں ان تمام کاموں کو کیا کرنا چاہیے, خوشی خوشی انجام دینا چاہیے. چاہے وہ نکاح ہو, رضاعت ہو, بہت سارے مسائل ہیں, تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. وراثت کے مسائل ہیں, وراثت کو تقسیم کریں, خوشی خوشی تقسیم کریں, کہ یہ اللہ کا حکم ہے, چاروں ناچار نہیں, بوجھ سمجھ کر نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ ہوا محسن, کہ کاموں میں کیا ہو, خوبصورتی بھی ہو, خوشی بھی ہو. اور کیا جو شامل ہے وہ ہوا محسن میں, کہ کیا کرنا, احسان کرنا. دیکھیے احسان جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چوٹی ہے عبادت کی. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو ایک سوال کیا کیا تھا کہ احسان کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گیا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ہے نا. اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے عبادت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. جب کوئی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس کام کو صحیح طریقے سے کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کے نظروں میں ہے, اس کے اظہار میں, اس کے احاطے میں, تو کاموں میں خوبصورتی پیدا ہوگی. نمازوں میں احسان کب پیدا ہوگا, جب ہم سوچنے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظر ہے ہمارے پر, تو نمازیں درست اور صحیح ہوں گی. تو احسان پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اعمال میں. اور کیا ہے وہ ہوا محسن میں, ایک چیز اور کیا ہے نا, احسان, اچھا سلوک کرنا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک کرو. تو حسن سلوک کرنا, دیکھیے محسن میں دونوں چیزیں شامل ہیں, کہ اللہ کے بھی حق ادا کی جائے, بندوں کے بھی حق ادا کی جائے. اللہ کے ساتھ احسان کیا جائے اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اچھا سلوک کیا جائے, خواہ وہ ہمارے ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, رشتے دار ہوں, اولاد ہو, بیوی ہو, شوہر ہو, کوئی بھی ہو نا, استاد ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دونوں چیزیں شامل ہیں اس کے اندر, وہ محسن. ٹھیک ہے. اسی لیے محسن کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ نیک انسان, کسی بھی طریقے کی نیک. تو بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ ہے سب سے اچھا دین, کہ اس کام کو کیا کیا جائے, اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے, قرآن و حدیث کے مطابق اس کام کو انجام دیا جائے, اور اس کاموں میں حسن, خوبصورتی, احسان, حسن سلوک سبھی کچھ ہو اس کام کے اندر, ہے نا. اور پھر کیا ہو ہمارے کاموں میں, واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں کہ ان کی ملت, ان کا طریقہ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کیا کی, کہ حنیفہ, وہ ہر طرف سے کٹ کر کیا تھے, ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ موحد تھے, وہ توحید پرست تھے, وہ یکسو تھے, وہ اللہ کی خوشی کے لیے کام کرتے تھے. دنیا کی ناراضگی انہوں نے مول لے لی, ماں باپ کی ناراضگی مول لے لی, اپنے جس شہر میں رہتے تھے وہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے, لیکن ان کو کسی کے ناراضگی کی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے کس کو خوش کرنا چاہا تھا, بس اللہ کو خوش کرنا چاہا تھا.
تو یہ ہمارے سامنے یہ چیز ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کی رضا کی فکر کریں، لوگوں کی خوشی کی اور لوگوں کی ناخوشی کی پرواہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک تو یہ کہ موحد بھی بننا ہوگا، توحید پرست بننا ہوگا، ایک اللہ کو ماننا ہوگا، ایک اللہ کی ذات کو ماننا ہوگا، اللہ کی صفات کو، اللہ کے حقوق کو، اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کام ہے نا، اور ہر طرف سے کٹ کر کیا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، کتنا بڑا اعزاز ان کو حاصل ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، ہے نا، کتنے بڑے فخر اور خوشی کا مقام ہے نا ہم کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا امام بنایا، ہمارے بھی امام ہیں وہ، اور قیامت تک ان کی بہت ساری سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا، زندہ رکھا، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو یا چاہے وہ حج کے مناسک ہوں، حج کے رسم و رواج ہوں، یا پھر ہماری نماز، ہمارے درود ہیں نمازوں میں، ہم ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو فالو کریں اور ان کو عملی زندگی میں اپنی زندگی میں داخل کریں ابراہیم علیہ السلام کے اپنے لیے ہم نمونہ بنائیں، اسوہ بنائیں، اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوست کیوں بنایا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کرنا چاہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں داخل ہوں. اتنا رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں. ہیلو جی السلام جی علیکم. جی جو 124 نمبر آیا تھے اس میں نقیر جو ہے اس کی کیا آپ نے تشریح بتائی تھی؟ دیکھیے نقیر اگر دیکھا جائے تو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کو اوپر ایک چھوٹا سا ایک دھاگا ہوتا ہے. تو رہ گیا کہ اب چونکہ دیکھیے کھجور کا ذکر قرآن کریم میں اس لیے آتا ہے بار بار کیونکہ عربوں کی جو غذا تھی وہ کھجور ہی تھی، تو اس لیے ہم کو کھجور سے مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ذرا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا. بتانے کا مقصد یہ ہے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. ہیلو جی بتائیے. جی ربی نمازی کچھ معلوم کرنا جی نغمہ بولیے، کچھ کہنا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو میم. نغمہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جی ہیلو، انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا میرا. جی میں یہ آیت 125 آئی ہے نا، تو اس آیت میں یہ ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہ مطلب میرے اس میں یہ آئی دماغ میں، یہ بیک گراؤنڈ مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں جو ذکر کیا ہے اس کا یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ جو اسرائیل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں تو ہم تو جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آپ کا ذکر کیا ہے وہ دین کی پیروی کرنے والے تھے، وہ صرف اللہ کو ماننے والے تھے. تو پھر اگر اسرائیل جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ایک اللہ کو مانتے؟ یہ بھی مطلب وہ ہے نا اس کا ایک. جی آپ نے اچھا پوائنٹ رکھا کہ صرف یہ بات کہہ دینے سے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، صرف اتنی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیا ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں نہیں چلتے. صرف اتنا کہہ دینے سے کہ جسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اتنا کام تھوڑی چلے گا. کہ کیا یہ دیکھنا یہ کہ کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے. جی اور کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟ چلیے اچھا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے پھر. اللہ حافظ.